अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 29 मई 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। खबर ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीज फायर के ऊपर एक मुआहदा हो गया और जल्द उसका ऐलान होगा। खबर ये भी नहीं है कि ट्रंप ने इस मुआहदे को अपने इत्तेहादियों बशमूल इसराइल को भेजा है कि जनाब मैं ये कर रहा हूँ। और ख़बर ये भी नहीं है कि ईरानी सदर ने जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन किया उसमें क्या अहम बात हुई। खबर शायद ये भी नहीं है कि पाकिस्तान के DGISI सऊदी अरब के दौरे पे हैं जहां वो मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिले। और ख़बर शायद ये भी थोड़ी बहुत हो कि काबुल सरकार रूस पहुंची है दिफाई निज़ाम लेने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। असल ख़बर इस बीच में, इससे पहले कि हम अपने इस व्लॉग में तफसीली डिस्कस करें कि वो जो 60 रोज़ा मुआहदा है उसमें है क्या और ट्रंप उस पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहा और उसकी तस्दीक कैसे हो रही है कि ये वाकई बात हो चुकी है, क्यों उसे अभी मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। एक तो पिछले 3-4 दिनों से हमने अब सर्च किया कि वजह इब्राहिम अकॉर्ड के लिए दबाव डालना है अरब ममालिक के ऊपर, बिलखुसूस सऊदी अरब। लेकिन असल ख़बर जो आज निकली वो दी है एक खातून सहाफ़ी हैं आयदा शावेस। ये इंटरसेप्ट नामी इदारे के साथ भी वाबस्ता रह चुकी हैं, द हिल के साथ भी, और आजकल capital&empire.com नामी इदारे की एडिटर हैं। खबर नहीं बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा धमाका है जो उसने किया और मीडिया की तवज्जो इस खबर की जानिब नहीं दी। इन मोहतरमा ने एक बहुत तफसीली खबर शाया की, कुछ ज़िम्मेदार तरीन ज़राए का हवाला दिया और इनका ये मानना है कि अभी भी, अब जबकि डील, मुआहदा, एग्रीमेंट, सीज़ फायर तकरीबन हो चुका ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन इस सब के दौरान इसराइल की जो लॉबी है वाशिंगटन DC में, वो मुसलसल हरकत में है, ट्रंप पर और ट्रंप सरकार पर दबाव डाल रही है कि मुज़ाकरात ख़त्म किए जाएं, ईरान पर दोबारा हमले किए जाएं और ईरान की जो बाकी क़यादत है, बिलखुसूस जो उनके यानी नेगोशिएटर हैं, लीड कर रहे हैं मुज़ाकराती अमल को, स्पीकर ईरानी पार्लिमान के जनाब बाक़िर कालिबाफ, उनको टारगेट किया जाए। तो ये है वो मुद्दा जिससे मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ये जो खातून है आयदा शावेस, माजी मैंने देखा कई बार अहम खबरें ये दे चुकी हैं। ये कहती हैं कि इसराइली हुकाम जो हैं ये प्राइवेटली ट्रंप पर और ट्रंप की मुख्तलिफ वज़रा पर, बिलखुसूस जो सेक्रेटरी वॉर है और वॉर का महकमा है पीट हेग्सेथ वाला, उस पर जोर डाल रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कई लॉबियस्ट फर्म्स भी हायर की हैं, कई इनके माउथ पीस, कई सेनेटर्स, कई कांग्रेस के अरकान इस सिलसिले में हरकत में हैं। मीडिया कमेंटेटर्स, उसका भी हवाला दिया, बड़ा तफसीली इसने मजमून छापा कि मुज़ाकरात जल्द ख़त्म हों और ईरानी क़यादत का खात्मा किया जाए। ये आगे लिखती हैं कि बिलखुसूस जो उनके चीफ मुज़ाकरातकार हैं बाक़िर कालिबाफ साहब, उनका नाम लेके इसराइल मुतालबा कर रहा है कि इनका खात्मा किया जाए। याद रहे जंग के दौरान भी आपने देखा जनाब आयतुल्लाह से लेके दर्जनों जो अहम अस्करी हुकाम थे, लारेजानी साहब, और जो सियासी हुकाम थे, उनको टारगेट किया गया, शहीद किया गया। अच्छा, अब वो बताती ये है कि ये क्लासिफाइड इंटेलिजेंस असेसमेंट है जो उस तक पहुंची दो जिम्मेदारों के हवाले से। सीक्रेट इंटरनल US रिपोर्ट का इसने इसे नाम दिया और ये कहती है कि ऐसे ज़राए जो बराह रास्त इस खबर या इस एक्सरसाइज से बाखबर है, उन्होंने मुझे आगाह किया है। इसराइल असल में प्राइवेटली लॉबी कर रहा है अमेरिका के साथ इस क़यादत के ख़ात्मे के लिए भी, और वजूहात वो बयान करते हैं इसराइली अपनी दलील में इस रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर फौरी तौर पर आप ईरान पर मज़ीद हमले करें तो ईरान इक़्तिसादी तौर पर अब कोलैप्स कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। और अब की बार इसराइल अमेरिका से आम हमले करने की मुतालबा नहीं कर रहा, बल्कि चाह रहा है कि जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डैमेज किया जाए। उसकी सूरत में ईरान का जो इकॉनमी का सर्कल है वो कोलैप्स कर सकता है। दूसरा, इसराइल ये दलील दे रहा है अपनी लॉबियस्ट के ज़रिए, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि रजीम चेंज जो आपका बड़ा ख्वाब था अब वो मुमकिन हो जाएगा। आखिरी 1-2 बंदों में से बाक़िर कालिबाफ साहब रह गए हैं जो कि हार्ड लाइनर हैं, सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। आज भी बल्कि उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, वो कहते हैं कि हम कंसेशन जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं लेते, हम मिज़ाइल के ज़रिए कंसेशन लेते हैं और मुज़ाकराती टेबल पर ये बात समझाने जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुज़ाकरात में ये बात जब समझ ही जाती है, उसके बावजूद हमने देखा कि जो फ़रीक है हमारा मुखालिफ, हमें उस पर एतमाद नहीं,
ہمارے پاس ضمانت نہیں، اس معاہدے میں وہ جیتے گا، یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ معاہدہ ہو چکا ہے، جو جنگ کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے۔ تو امریکہ ہو یا ایران، ایسے لوگ موجود ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں، سخت گیر موقف رکھتے ہیں، عوام کی پلس کو سمجھتے ہیں۔ تو اسرائیل کو مسئلہ باقر کالیباف صاحب سے ہے۔ اسرائیل یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ہماری بات نہ مانی، ایرانی قیادت کو اسیسینیٹ نہ کیا اور ایران کے اوپر دوبارہ حملے نہ کیے، تو ایران پہلے سے کہیں زیادہ تگڑا ہو جائے گا اور جو آپ کے مقاصد تھے، ہماری جو انسیکیورٹیز ہیں، وہ بڑھ جائیں گی۔ تو یہ اندر کھاتے یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے خاتون نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو مختلف لابیسٹ ہیں ان کا ذکر کیا، بالخصوص یہ لکھتی ہے اپنی رپورٹ میں کہ جو ٹیڈ کروز امریکی سینیٹر، پھر راجر وکر کا اس نے نام لیا، پرو اسرائیلی بلاک جو ہے انسائیڈ واشنگٹن ڈی سی، اور کچھ تھنک ٹینک کا اس نے نام لیا جس کا نام اس نے رکھا تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز، اور پھر ایک تجزیہ کار جس کا نام اس نے لکھا مارک لیون۔ یہ اس نے کہا کہ اس اسرائیلی دلیل اور اسرائیلی پلان کو مکمل ٹو کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، امریکی حکام تک پہنچاتے ہیں۔ راجر وکر کے بارے میں اس نے لکھا کہ یہ سینٹ کی جو آرمڈ کمیٹی ہے اس کو سربراہی کرتا ہے، اور اس نے بیان دیا تھا ریسنٹلی کہ اگر 60 دن کے معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑا تباہ کن ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ اسی طرح سے ٹیڈ کروز نے بھی جب اسے پتہ چلا تو اس نے کہا تھا کہ میں ڈیپلی کنسرنڈ ہوں اگر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور میں نے لنڈسے گراہم کا ذکر نہیں کرنا، کئی دوست ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پی ٹی اے کی وجہ سے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ لنڈسے گراہم تو ایک ہی بات بار بار دہرا رہا ہے کہ یہ موقع ہے ٹرمپ کے پاس کہ اس ڈیل کے بہانے عرب ممالک سے ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کروا لیں، انہیں یہ بتائیں کہ اگر آپ نے دستخط نہ کیے تو آپ کی سیکیورٹی کا کیا بنے گا، ایران آپ کو ٹھوکے گا، اگر ہم نے اس پہ حملے کیے تو پھر آپ کا کیا بنے گا۔ یعنی کل کے ویلاگ میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا۔ وہ کہتی ہے اینڈ پہ اپنی سٹوری کے، ایران سروائیوڈ، اسرائیل از بیگنگ دی یو ایس ٹو ڈو اٹ آل اوور اگین، کہ ایران تو ان حملوں میں بچ گیا ہے، اب اسرائیل منت سماجت کر رہا ہے کہ دوبارہ ایران پر حملے کیے جائیں۔ تو یہ وہ سازشی کہانی تھی جو ثبوت کے ساتھ اس خاتون نے یہاں پہ شائع کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر کہ یہ ہے کیا۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو آج شام ایک انٹرویو دیا، اس نے اس میں تسلیم کیا کہ جو ایرانی ہیں یہ بڑے تیز اور بڑے چالاک مذاکرات کار ہیں، اسے تسلیم کیا کہ بڑے کرافٹی ہیں، ویری کلیور، اور پھر کہتا ہے لیکن تمام پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں، وہ ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ ہم نے عراق کے بارے میں اس نے انکشاف کیا کہ عراق جنگ میں عراق کو مکمل تباہ کر کے بہت برا کیا، بہت بڑی غلطی کی، ہمیں عراق جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں یہ بیان اس لیے اس کا پڑھ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈاؤن دی لین کچھ عرصے بعد ایک اور امریکی صدر اٹھے گا اور کہے گا کہ جو ٹرمپ نے ایران پر حملے کیے تھے یہ بہت بڑی غلطی تھی، یہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر ہم ایران نہ جاتے، ایران پہ حملے نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب تھا۔ یہ اس کو سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن خیر، اس کے ساتھ ساتھ جو 60 دن کی کہانی ہے، اب الجزیرہ، نیو یارک ٹائمز اور دیگر اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے ایک اگریمنٹ، 60 دن کا سیز فائر ہوگا، اس بیچ میں 30 دن کے اندر آبِ ہرمز بھی کھلے گی اور پھر جوہری معاملات و یورینیم کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ لیکن جو العربیہ انگلش ہے وہ یہ مانتا ہے کہ ایران تیار ہو چکا ہے اپنا افزودہ یورینیم چین کو دینے کے لیے، اس شرط پہ کہ چین یہ کسی صورت بھی امریکہ کو نہیں دے گا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا امریکہ مانے گا؟ روسی آفر پر تو امریکہ مانتا نہیں تھا۔ چینی آفر کے حوالے سے اگلے روز جب یہ اپنی کابینہ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا تو یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو اس نے کہا تھا نو، مجھے یہ قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ خبر ہے اب العربیہ کی، اور ایران چاہتا ہے کہ بین الاقوامی مانیٹرنگ آن ہو۔ 60 روزہ مفاہمتی یادداشت ہے جس پہ متفق ہیں یہ تمام، یعنی امریکہ اور ایران۔ جو جے ڈی وینس ہے نائب صدر، اس کا ماننا ہے کہ ہو چکا ہے ویری کلوز، ٹرمپ نے دستخط کرنے۔ اب وہ دستخط کیوں نہیں کر رہا، یہ پچھلے 24 گھنٹوں سے آپ خبر سن رہے ہیں۔ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ دستخط اس لیے نہیں کر رہا کہ اس نے یہ جو ڈیل ہے یہ بھیجی ہے اتحادیوں کو بشمول اسرائیل کو، تو سب سے زیادہ اٹسیاپا اسرائیل کی جانب سے آنا ہے کہ یہ آپ نے کیا کر لیا ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت کہ ڈیل ہو چکی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ، وہ یہ ہے کہ آج چونکہ 29 مئی ہے تو آج ہی صبح کوئی 9:09 بجے ایرانی صدر کا ایک ٹویٹ آیا ہے۔ وہ ایک روایتی انداز میں انہوں نے بات ڈسکس کی کہ ان کی ملیشیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے گفتگو ہوئی، عید الاضحیٰ کی انہوں نے مبارکباد دی ان حکام کو، لیکن آگے وہ کہتا ہے کہ جہاں ملیشیا کا شکریہ ادا کیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ انہوں نے مسلم امہ ایران کے لیے کیا
خدمات دی. وہاں پاکستان کا جو ذکر کیا وہ بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی تھینک پاکستان فار اٹس انیشیٹو اینڈ افیکٹو ایفرٹس ٹو ریچ این ایگریمنٹ. اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی صدر یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے توسط سے ہم ایک ایگریمنٹ پہ پہنچے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو لہٰذا وہ دوست ہمارے جو ابھی بھی شاکی تھے ان کو یقین ہو جائے کہ یہ ایرانی صدر خود کہہ رہے ہیں. مفہوم اس کا یہ ہے کہ معاہدے کے لیے جو مؤثر پاکستانی کوششیں ہیں ان پر ان کے شکر گزار ہیں. پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھوڑا معنی خیز انداز میں. پھر تسنیم جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی اس خبر کو کیری کیا کو 11 بجے کے آس پاس جو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس پہ گفتگو ضرور کی ہے. امریکی ذمہ دار یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ 24 سے 48 گھنٹے مزید لے گا کچھ دوست ممالک بالخصوص اسرائیل کو رام کرنے کے چکر میں اور پھر اس کو اناؤنس کرے گا. یاد رہے کہ اسحاق ڈار جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ نیو یارک سے واشنگٹن ڈی سی پہنچے ہوئے ہیں جہاں ان کی ملاقات ہونی ہے مارکو روبیو سے. تو وہاں سے بھی اس معاہدے کے اوپر کوئی خبر آ سکتی ہے. آپ نے ہرمز کا معاملہ اس کی بنیادی شرط ہے وہ کھل جائے گی, نیول بلاکٹ بھی ساتھ ختم ہوگا. اصل کہانی شروع ہونی ہے یورینیم کہاں جائے گا. جوہری ہتھیار بنانا نیوکلیر ریکٹر وہ ایشو نہیں ہے, اس پہ ایران کبھی پہلے بھی یعنی نعرے ضرور تھے لیکن عملی طور پر کوئی چکر نہیں تھا. یورینیم از دی ریئل پرابلم. نیو یارک ٹائم تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی $300 بلین کی کوئی انویسٹمنٹ پلان بھی آفر کیا تھا اسٹیو ویٹکاف اور جراڈ کوشنر نے ایران کو, لیکن اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ ایرانینز نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رکھا. لیجیے 2 بڑی اہم خبریں اور آپ کو دیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ایک تو میں نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات آئے ہوئے ہیں تو جنید اکبر جو کے پی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے, یہ دیگر لوگوں کے ساتھ وہاں گئے تھے. پولیس نے حراست میں لیا, گلگت بلتستان سے نکال دیا. حالانکہ میں نے دیکھا ہے نون لیگی حکام ایک ٹیم بنی ہوئی ہے پوری, اس میں شاید خواجہ سار رفیق بھی ہیں, کیپٹن صفدر بھی ہیں, کئی اور لوگ ہیں, خرم دستگیر بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں. تو جی بی جتنا ان لوگوں کا ہے باقی لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی وجوہات کیا ہیں انہیں گلگت بلتستان نہ جانے دینے کی. کیا وہ جی بی پولیس کو مطلوب تھے؟ اگر تھے تو بتایا جائے. یہ یعنی اس طرح سے اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے کہ ایک جماعت اس کو کیمپین نہ کرنے دی جائے تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی مقبولیت نہیں رہی, ختم ہو چکی ہے. تو کیا حرج تھا؟ یا تو بتایا جائے نا, ذمہ دار حکام بتائیں کہ جنید اکبر اور دیگر کو جی بی میں اس لیے نہیں جانے دیا کہ جی یہ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا, بس یہ معلوم ہوا کہ حراست میں لیا گیا اور وہاں سے نکال دیا گیا. یہ افسوسناک عمل ہے جس کی نشاندہی ضروری تھی مجھے ایک بحثیت صحافی کے لیے بھی, ایک پاکستانی کے طور پر بھی. خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ افغان طالبان کے حوالے سے ہے. اب پھر جو ان کے حامی ہیں ان کو چمونے لڑیں گے کہ بھائی ان کے پاس, میں بار بار سوال پوچھتا ہوں, درختوں سے پیسے آتے ہیں, کون سا کاروبار کرتے ہیں, یہ کون سی ٹریڈ کرتے ہیں. یہ پہنچے ہیں وہاں پہ ملا یعقوب کابل وہاں ماسکو, اور وہاں روسی حکام سے معاہدہ کیا ہے دفاعی نظام کا. وہ جس طرح انڈیا کے پاس S-400 S-300 اس طرح کے مختلف دفاعی نظام ہیں, تو یہ دفاعی نظام روس سے خریدنا چاہ رہے ہیں. یہ طے نہیں ہے کہ کون سا دفاعی نظام ہے لیکن خریدنا چاہ رہے ہیں, معاہدہ ہو چکا ہے. اس میں فضائی دفاعی آلات, زمینی فوجی ساز و سامان اور طالبان حکومت کی افواج کی تربیت, یہ روس سے وہ کروائیں گے. روس حالانکہ یوکرین کے ساتھ جنگ میں اپنی تربیت بتا چکا ہے. منگل کو یہ ایک بین الاقوامی سیکیورٹی فورم تھا, اس میں شرکت کے لیے ملا یعقوب وہاں پہنچے تھے اور روسی سلامتی کونسل کے ایک مشیر ہیں جن کا نام ہے سرگئی شوبیگوف, ان سے ان کی ملاقات ہوئی. روس اور افغانستان کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 2021 میں جب طالبان آئے اور امریکی انخلا ہو رہا تھا تو تب روس کا جو سفارت خانہ تھا کابل میں, یہ ان چند یا شاید واحد ایک سفارت خانہ تھا جو بند نہیں ہوا تھا, اس کو مکمل سیکیورٹی موجود تھی اس کے لیے. پھر 2022 میں انہوں نے کابل کو تیل, گیس اور گندم بھی تجارتی طور پر فراہم کی تھی. یہ وہی روس ہے جس کی جانب سے یہ رپورٹس بھی آتی رہیں پچھلے 3-4 ماہ پہلے کہ افغانستان میں کتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, کون کون سی دہشت گرد تنظیم کہاں کہاں برسر پیکار ہے. اسی روس کی جانب سے دہشت گردوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اور یہی روس طالبان حکومت کو دفاعی جو فضائی نظام ہے وہ بھی دے رہا ہے اور ان کے فوجیوں کی تربیت بھی کر رہا ہے. اب میرا سوال وہی ہے کہ یہ اتنا مہنگا دفاعی نظام جو ہے وہ خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آ رہی ہے؟ تو رقمہ جناب علی آپ کے ہمسائے دلی سے لگتی ہیں. رقمہ لگانے کے لیے اسرائیل بھی موجود ہے اور دیگر قوتیں بھی موجود ہیں, کیونکہ اس خطے میں اگر سب سے بڑا ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے
تو وہ یہی ہوگا جب پاکستان، ایران، دیگر مشرق وسطیٰ کے معاملہ سیٹل بھی ہو جائیں گے تو یہاں ایک پنگے کی صورت میں، شر کی صورت میں صورتیں باقی رہیں گی۔ برا لگے گا کئی لوگوں کو سننے کے بعد، لیکن خبر ہے، حقیقت ہے۔ میں تو پوچھوں گا کہاں سے پیسے آتے ہیں، اکانومی کیا ہے، کیا پروڈیوس کرتے ہیں، کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں، دہشت گردی کے علاوہ اور کیا شے ہے جو ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ بہرکیف مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔